अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन को मखसूस सिद्दीकी का सलाम अर्ज़ है। जिस तरह से हर प्रोग्राम में हम थोड़ी सी अपील भी कर लेते हैं आपसे, लेकिन रिज़ल्ट बहुत रिस्पांस बड़ा वीक आता है, लेकिन फिर भी हम इस दफ़ा भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले भी आपसे अपील करते हैं कि हर चीज़ के लिए करने के लिए कॉस्ट दरकार है। इस प्रोग्राम को ऑन एयर लाने के लिए टाइम ख़रीदना पड़ता है, प्रोडक्शन कास्ट होती है, बहुत सारे कॉस्ट दरकार है। आपका इसमें हिस्सा बनिए, माविन बनिए। अच्छे काम के लिए अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और सुन्नतें पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम लाइट ऑफ इस्लाम इस्लामी प्रोग्राम हर इतवार को आपके लिए दिन में 12 से 1 बजे तक आपके लिए पेश किया जाता है। तो इसके माविन बनिए, सपोर्टर बनिए। एक बहुत ही आसान तरीक़ा इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने का ज़ेल है। आजकल ज़ेल मनी ट्रांसफ़र सर्विस है, जो कि आप एक मरतबा डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन पर और जो है उसके ज़रिए इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकते हैं। आपको कोई कॉस्ट दरकार नहीं है, ना आप भेजने वालों को ना रिसीव करने वालों पर। तो उसके ज़रिए आप भेजिए जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दिया है। या तो हम 20-25 लोग को हम चाहते हैं कि $1 डे सपोर्ट, जो कि $30 महीने के बनते हैं, और जो है आसान होगा, आप पे बोझ भी नहीं होगा। और रेफरेंस नंबर जेल का मेरा ही सेल नंबर है 8322987860। इसी पर जो है स्क्रीन पे नंबर आ चुका है, तो जेल के ज़रिए आप सपोर्ट कीजिए। या मेल करना है तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिए इसी नंबर पर, और इंशाअल्लाह बातचीत जारी रहेगी। बहुत अहम गुफ्तगू जारी है। जनाब इमाम मूसा साहब मेरे साथ मौजूद है, और रमज़ान से पहले बहुत अहम बातें हैं। रमज़ान से पहले हमें रिफ़्रेश होना है, हमें कि क्या चीज़ हमें इस रमज़ान को बेहतर कर सकती है, कौन से इबादत है हमें उसको बाखूबी अदा करने के लिए। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मोमिन एक दूसरे को रिमाइंड करा करो अल्लाह के हुक्म के बारे में, अल्लाह की वहदानियत के बारे में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि एक दूसरे को रिमाइंड करना है। ये प्रोग्राम यही करता है। अगर आप समझते हैं कि आपको हर चीज़ का पता है, और मुसलमानों को मुसलमान होने के बावजूद पता होगा रोज़ा क्या है, नमाज क्या है, तरावी क्या है, ये यकीनन आप सबको पता होगा। लेकिन ये काम हम रिफ़्रेश कर रहे हैं, अपने मेमोरीज़ को रिफ़्रेश कर रहे हैं, हम अपने आदतों को रिफ़्रेश कर रहे हैं। हम अल्लाह के नबी का हुक्म है कि एक दूसरे को बताया करो, रिफ़्रेश करा करो। वही ये रेडियो टीवी प्रोग्राम कर रहा है। और अगर आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है तो रिफ़्रेश हो रही है, जिसको पता नहीं है तो वो कॉल करके पूछ भी सकता है। स्क्रीन पे नंबर आ चुका है, और इस पर आप कॉल करके हमें बताइए कि क्या सवाल है। और एक स्कॉलर है, एक इमाम है, और इस फील्ड में PhD करे हैं, तो बखूबी आपका इसका जवाब दे सकते हैं। इस वक्त आप इस्लामिक टीवी प्रोग्राम लाइट ऑफ इस्लाम समाप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं। आइए इमाम मूसा साहब को दोबारा हम सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बताइए कि हम नमाज की अहमियत पे बात की है, तो कुछ और कहना चाहेंगे? नमाज 2-3 चीज़ें इस दरमियान में। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और अल्लाह आपके इस लाइट ऑफ इस्लाम को टीवी चैनल को जारी सारी रखे, और इसके मुआविन को अल्लाह ताला भरपूर अजर अजीम अता फरमाए। मैं हमारे सामईन से दरख्वास्त करूँगा कि इस मामले में जिस तरीके से भी ताआवुन कर आपके इस प्रोग्राम को मजबूत किया जा सकता है, करना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है, और आजकल ये आले दावा है, और इस दावा के हिसाब से आप करेंगे तो इसका अजर अजीम भी इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अपनी तरफ से और अपने डिसीज पेरेंट्स की तरफ से और लव्ड वन की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। ये सवाब जारिया है, इसमें अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। मकसूद भाई, 2-3 बातें इस वक्त बयान करना चाह रहा था मैं रमजान के हवाले से। बिस्मिल्लाह कीजिए। वो ये है कि ये पहले इरादा कर लें कि ये रमजान मेरा जिंदगी का बेहतरीन रमजान होगा। ये इरादा हम सबको करना होगा। अब उसको बेहतरीन बनाने के लिए क्या तरीका होगा कि हम जो कुछ आज तक करते आए रमजान में, उससे कुछ अलग और उससे बेहतर करेंगे। बेहतर क्या होगा? अगर हम रमजान के रोजे रखते थे
صرف کھانے پینے کے ساتھ، تو اس دفعہ تمام اپنے اعضاء کے ساتھ کریں گے، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھوں کا اور پیروں کا روزہ بھی رکھیں گے. اور اگر یہ کرتے رہے ہیں تو پھر اس سے نیکسٹ والا لیول کا روزہ رکھیں گے کہ کھانے پینے کے ساتھ آنکھوں اور کان کے روزے کے ساتھ ساتھ ہم پھر اپنے ارادے اور خیالات کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے. روزے کے سلسلے میں یہ ہو گیا. قرآن مجید اگر ہم پڑھا کرتے تھے رمضان کے اندر ایک پورا تو الحمدللہ، اگر نہیں پڑھتے تھے تو ارادہ کر لیجئے کہ اس دفعہ ہر روز ایک پارہ پڑھ کر قرآن مجید ختم کر لیں گے. اور اگر آپ ان لوگوں میں ہیں جو قرآن مجید پورا پڑھا کرتے تھے تو ان سے میری درخواست ہے کہ کوشش کر لیں کہ اس دفعہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. ہر وہ پارہ جو تراویح میں پڑھایا جا رہا ہے یا پڑھا جا رہا ہے اس کا تراویح میں جانے سے پہلے پڑھ کر جائے، تاکہ آپ کو امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو مزہ آئے اور آپ سمجھ سکیں. جی جی بالکل. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر صرف قرآن مجید کو عربی میں رمضان میں پڑھ لیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد آئندہ رمضان تک پورے 11 مہینوں میں ایک دفعہ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے. ماشاءاللہ اچھے ٹپس ہے. یہ ہے قرآن کے جہاں ہمارے پر بہت سارے حقوق ہیں، وہ حق یہ ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے اچھے طریقے سے، جس طرح اللہ نے بتایا قرآن کو نازل کیا، عربی میں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھے. دوسرا اس کو سمجھے. تیسرا اس کے اوپر عمل کرے. چوتھا اس کو دوسروں تک پہنچائے. بے شک. اور پانچواں سب سے اہم یہ کہ قرآن کو اللہ کی طرف سے جاننا کافی نہیں ہے، ماننا بھی ضروری ہے. یعنی قرآن جب کوئی حکم دے تو بغیر قیل و قال کے فوراً اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. یہ قرآن کا ہم پر حق ہے. رہا نماز کا، نماز کے سلسلے میں بھی انسان نماز تو پڑھ لیتا ہے، مگر نماز کا آپ کو اور ہم کو اچھے طریقے سے پتا ہے کیا حال ہے اس وقت. نماز جس کے اندر روح نہ ہو ایسی ہے جیسی مردہ، اور مردہ چیز کی دنیا میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو کیوں کر آپ کے اور ہمارے رب اللہ رب العزت کے آگے ہماری اور آپ کی نماز جس کے اندر روح نہ ہو کیا اہمیت ہوگی. تو ضروری اس بات کی ہے کہ ہماری نماز اللہ کی نظر میں اہمیت والی ہو جائے. وہ اس وقت ہی ہو سکتی ہے جب وہ نماز ہماری جو اب تک پڑھتے آئے اس سے بہتر ہو. یعنی نماز میں ہماتن اللہ رب العزت کا خیال ہو، خشوع اور خضوع ہو. اور یہ چیز کرنے کے لیے جو آپ نے بات پہلے بتائی تھی، اپنی ہر عبادت کو یوں سوچ کر کرے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ میری آخری عبادت ہو. تو پھر دیکھو وہ نماز کے اندر کیسے مزہ پیدا ہوتا ہے. تو نماز اس طریقے سے پڑھنے والے بن جائے. آخری بات کہہ کر پھر انشاءاللہ رک جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور دوسری حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ دونوں حدیثوں کی قریب ایک ہی معنی ہیں، مگر فرق ان دونوں میں دو چیزوں کا ہے. پہلی والی حدیث میں آپ نے کہا جس نے روزہ اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھا، اس کو اجر کے ساتھ ساتھ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو انسان قیام تراویح کے اندر آ کے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے اور ٹھہرے اور وہ ایمان کے ساتھ کرے تو اللہ رب العزت اس کو تراویح کے اجر کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو گویا رمضان کا ایسا بہترین موقع ہے کہ اس کے اندر گناہوں کو معاف کروا کر انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا کام کر کر ایسے نیکیاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ انرچ ہو جاتا ہے. تو ہر دو طریقے سے ون ون سچویشن ہوتا ہے ایک بلیور کے لیے رمضان میں. تو اس لیے ہماتن کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے لیے ہم بھرپور طریقے سے تیار ہو کر اور خوب طریقے سے اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے. بہت ممکن ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری ہی رمضان کیوں ہو. ہمیں اس بات کی ریگریٹ نہیں ہونی چاہیے آفٹر ورڈس. ماشاءاللہ بہت اچھے ٹپس ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. مجھے بھی اور جس نے ناظرین ہیں دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چھوٹی سی ٹپ میرے ذہن میں آئی ہے، کیونکہ رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے جو بھی دعا کرتے ہیں اگر اللہ کے 99 نیمز اگر کے ذریعے جو ہے صفات ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے دعا کرتے ہیں اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کیوں نہیں یہی رمضان کو فائدہ اٹھاتے ہوئے یا فجر کے فوری بعد یا سحر میں جب اٹھتے ہیں تو اللہ کے 3 ایٹریبیوٹس اللہ سبحانہ کے 3 ایٹریبیوٹس یاد کر لیا جائے اور اس کو بامعنی سمجھ کر یاد کر لیا جائے. پورے رمضان میں آپ پورے 99
ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ذہن میں آ جائیں گے، اس کے مطلب سمجھ میں آ جائیں گے، اس کو یاد کر لیں گے، تو اللہ کے یہ 99 ایٹریبیوٹس جو ہے بڑے جامع معنی رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو کیا خوب ہمیں جو ہے زندگی میں فائدہ ہوگا اور دعاؤں قبول ہوگی۔ ویری پریکٹیکل ایڈوائس مقصود بھائی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہترین بات آپ نے کہہ دی، اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یا تو رات میں سونے سے پہلے یا جب سحر کو اٹھتے ہیں اس سے پہلے، یہ ممکن باتیں ہیں، ممکن ہو سکتی ہے۔ جی جی جی۔ اب ساتھ ساتھ تراویح کے بارے میں ہم سمجھنا پڑے گا، تراویح ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے، کیا ہم تراویح میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تراویح کا تھوڑا سا آپ ڈسکرائب کیجئے، کتنی اہم والی حکم ہیں اور باتیں ہیں یہ۔ نماز ایک بہت اہم عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کیا، وہ جو زیادہ اہمیت والی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح کا اضافہ بھی اسی اہمیت کی بنا پر ہے، اور ہمیں پابند کر دیا جاتا ہے۔ تراویحوں کے اندر صحیح روایت کے مطابق 20 رکعات ہی افضل ہے، اور دیکھا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ مکہ اور مدینے کے اندر بھی 20 رکعت پڑھی جاتی 20 رکعت ہوتی ہے۔ اس طرح نمازوں کی ایکسٹرا عبادت کی پریکٹس رمضان میں کروا کر اللہ رب العزت ہمیں غیر رمضان میں اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں کہ جب تم 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہوئے اضافہ نمازیں بھی رمضان میں پڑھتے رہے، تو غیر رمضان کے اندر صرف 5 وقتہ نمازیں پڑھنا کوئی مشکل کی بات نہیں۔ جی جی سب سے بڑی چیز اس کے اندر ہے۔ اور دوسری چیز، قرآن مجید کا سن لینا تراویح کے اندر ایک دوہرا فائدہ ہے، اس لیے کہ جو حضرات پڑھ نہیں سکتے یا ان کو موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، اس بہانے کم از کم امام کے پیچھے ٹھہر کر وہ پوری قرآن بھی سن لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوں گئی۔ تیسری چیز، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پاک کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تراویح پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو اللہ کی اس معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم سب ہر ممکن کوشش کریں، خاص طور اس سال رمضانوں میں، پچھلے 2 رمضانوں سے مساجد کو جانے کا موقع نہیں تھا، تو یہ ارادہ کر لیں کہ اس رمضان میں پچھلے 2 رمضان کو نہ جانے کے پورا کسر نکال لیں گے، اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ارادہ کر آگے بڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے رمضان کا فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین آمین۔ مرد حضرات تو چلے جاتے ہیں تراویح کے لیے، خواتین کے لیے کیا آپ کو ایڈوائز ہے؟ بہترین بات آپ نے کہہ دی، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ہماری بہنوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بہت بہترین آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز میں آسانی پیدا فرما دی ان کے لیے۔ ہمارے لیے تو حکم ہے کہ ہم مسجدوں کو جائیں، ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی گئی کہ اگر وہ مسجدوں سے آ سکتی ہیں تو آ جائیں، نور علی نور، نہ آ سکتی ہیں تب بھی وہ اپنی جگہوں پر اپنے اطمینان کے ساتھ، اپنی سہولت کے ساتھ اپنے عبادت میں مشغول رہ سکتی ہیں۔ ان کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مردوں کو جا کر مسجد میں نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہماری بہنوں کے لیے بہت زیادہ بہترین چیز ہے، جو کسی اور مذہب نے عورتوں کو مقام نہیں دیا۔ جاننے والے، علم رکھنے والے اور دین کو سمجھنے والے بخوبی اس کو جانتے ہیں، اور یہ جاننے والے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام موسیٰ نے ایسے غیر مسلم عورتوں کو سنا جو پی ایچ ڈی رکھتے ہیں اپنی ڈگریوں کے اندر، انہوں نے کہا we envy Muslims who follow Islam very closely۔ انہیں کوالیفائی کیا اپنے اسٹیٹمنٹ کو کہ وہ مسلمان عورتوں کو ساتھ ہم جلس ہوتے ہیں جو اسلام کو بخوبی جانتے ہیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ کہ ان مسلمان عورتوں سے جو اسلام کے سلسلے میں واقف ہی نہیں ہے اور وہ اس طریقے سے اپنی محرومی کا شکار ہوتے رہتی ہیں۔ تو جان لیں کہ ہمارے دین کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بہنوں کے لیے بڑی چیزیں آسانی رکھی گئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب دعا سے پہلے آخری ایک چیز میں کہہ کر آپ سے دعا کی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ہم سب بڑے لوگوں کو ترغیب کیے ہیں، اب آتے ہیں آخری میں ایک پوائنٹ کر کے پھر میں آپ سے دعا۔ ہم چاہیے کہ اپنے بچے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے ان کو بھی ترغیب کریں۔ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو اسکیجول بنا کے دیں رمضان کیسا گزاریں، اور بڑے ہیں تو ان کو بھی ترغیب دیں، پروڈکٹیو رمضان گزارنا ہے۔ دعا کی درخواست ہے جی۔ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم یسر لنا امورنا واختم اعمالنا بالخیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین یا رب العالمین. امام موسیٰ کی دعا جو اپنے کیے ہیں قبول فرما یا رب العالمین. اس پروگرام میں ہم نے جو باتیں کی ہیں رمضان سے پہلے کی تیاری کرنے کے لیے، یا اللہ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں ان سب کو بھی توفیق دے، وہ بھی عمل کرے، رمضان کی تیاری کرنے والے بنے. بہت اہم باتیں ہیں، ساری عبادت کی باتیں ہیں. رمضان بہت اچھی طرح سے ہمارے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. جو بھی اس میں اچھائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے طرف سے تھی، جو اس میں غلطیاں تھی، کمی پیشی تھی، میرے طرف سے تھی. اللہ آپ سے درخواست کرتا ہوں یا اللہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اس کمی پیشی کو اس کمی پیشی کو درگزر کر کے اس پروگرام کو قبول کرے، اور اس کا اجر میرے والد مرحوم محمود صدیقی کو عطا فرمائے اور میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے اور جتنے لوگ اس پروگرام سے منسلک ہیں، ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام رمضان کے مہینے میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.